मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रहीमहुल्लाह ये क्लियर करते हुए नजर आएंगे आपके सामने कि कब्र पे जो है सजदा करना नाजायज है, मना है, 4 हाथ उससे दूर रहना है। उसके बाद भी एक बड़ा रिएक्शन मैं दूंगा, इसलिए कि बहुत बड़ी तादाद मानने के लिए तैयारी नहीं, कह रही कि नहीं कब्र पूछते हैं, कब्र पुजवा है। मेरे मोहतरम अजीजों, कल कयामत के दिन आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि वो कब्र पूछते थे कि क्या करते थे, क्या वजह थी, क्या नीयत थी। पहले उसको समझने की कोशिश करो। जिस पर जो भी कोई ऐब लगाता है उसको आखिरत में उसका जवाब देना है। मेरे मोहतरम अजीजों, पहले मैं इस वीडियो को दिखाऊंगा, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गुफ्तगू सुनाऊंगा आपको, ताकि आपका दिल आईने की तरह साफ हो जाए। उसके बाद मैं अपना रिएक्शन देते हुए थोड़ा सा 2-3 टॉपिक और इस पर लाया हूं, जिसमें 70% तादाद मुसलमानों की और इंसानों की भी नहीं जानती इस राज को, जो मैं बताने की कोशिश करूंगा। उसमें एक ये है कि मगरिब की नमाज अगर 2 रकात छूट जाए तो कैसे अदा होगी। 70 से 80% इसलिए जानना आज जरूरी है कि फिर आपकी आइंदा फिर नमाज खराब होगी। इसलिए मैं उसकी सही तरतीब आपको बता दूं, ताकि आप जानने वाले बन जाएं, फिर आपको कंफ्यूजिंग न रहे और अच्छे तरीके से आप अदा कर लें। अगर आपकी 2 रकात नमाज इमाम के पीछे छूट जाती है, बहुत बड़ी तादाद उसके अंदर क्या करना क्या नहीं करना समझ ही नहीं पा रही है। अब आते हैं उस टॉपिक पर कि तरबूज रमजान के महीने में अक्सर लोग खा रहे हैं, अक्सर खा रहे हैं, उसमें एक बड़ा जो है नुकसान देखने को मिला है और बहुत बड़ी तादाद बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो रही है, जिसकी एक छोटी सी क्लिप हम दिखाएंगे मेरे मोहतरम अजीजों। चूंकि बार बार हम ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसके नुकसान और फायदे के बारे में जानना भी जरूरी है, इसलिए कि हम एक दूसरे के फायदे के लिए बनाए गए, भेजे गए हैं कि तुम लोगों के लिए, लोगों के नफा के लिए भेजे गए हो। और आखिर में जो यानी एक बड़ा पैगाम मैं देना चाहता हूं, जिसके बाद मैं मुफ्ती साहब की इस वीडियो को दिखाऊंगा। बड़ा पैगाम ये देना चाहता हूं, जब भी हमारे सामने पीने के लिए पानी आए, जब भी हमारे सामने पीने के लिए पानी आए, तो मेरे मोहतरम अजीजों एक बार उस रब को जरूर याद करना जिस रब ने पानी को बनाया है, सारी कायनात का मालिक है। आप सोचो कितना साफ शफाफ पानी हमें पीने के लिए दे रहा है और हम उसे एक बार भी याद ना कर सके। तो आज से ये तय करो कि जो हमसे मिस नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी पानी उठाएंगे हाथ में और उसको देखेंगे तो हमारा रब हमें जरूर याद आएगा, चाहे घूट घूट करके, चाहे एक बार हमें याद करना है उस रब की ताकत और कुदरत को कि पानी को अगर हटा लिया जाए अपनी जरूरियात जिंदगी में से तो जिंदगी बर्बाद हो जाए, हर काम अधूरा हो जाए, हर काम बेजान हो जाए, सब्जियां उगना बंद हो जाए, फ्रूट देखने को नहीं मिलेगा और इस तरीके से इंसान सूख सूख कर मर जाएंगे। मेरे मोहतरम अजीजों, इस पर बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन आइए पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपसे ये जो राज की बातें हैं शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और आपका तहे दिल से शुक्रिया भी है, इसलिए कि आपके जो कमेंट आ रहे हैं, जो बहुत सी हौसला अफजाई आ रही है, दिल से दुआ है, दिल से मेरे मोहतरम अजीजों, अल्लाह आपकी हर परेशानी को दूर करे। वो तकलीफ है वो इबलीस की खसलतों में से है। बहुत सारे लोग आज ये कहते हैं हम तो मुआहिद हैं, तौहीद तौहीद तौहीद, यानी अल्लाह की तरफ, इबादत की तरफ हम सब जो है बहुत एक्टिव हैं, और फिर वो कहते हैं बाकी ये सब कब्र पुजवे हैं, हाँ बाकी सब बिदअती हैं, शिरक करने वाले हैं। और ये कहते कहते हमें ताना देते देते वो नबियों की भी गुस्ताखी कर गए, सहाबा औलिया ताबा इन सब की गुस्ताखी करने लग गए। अल्लाह को एक हम भी मानते हैं, अल्लाह की इबादत हम भी करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर हम मुकम्मल अमल करते हैं, फिर भी मानने के लिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, चंद दिनों कबल भी मैंने एक अपने बयान में अर्ज़ किया था कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि ये बुत यानी कब्रों की परस्तिश करते हैं या रसूल को बढ़ाकर अल्लाह के बराबर करते हैं। गलत बात है। एक जानकार आदमी जो दानिश्वर कहे जाते थे, उस बड़े आदमी ने एक झूठा शेर आला हज़रत की तरफ मंसूर कर दिया। यूँ कहा कि देखो मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ये कहते हैं वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में वो मुस्तफ़ा होकर। इनका शेर है, यानी जो खुदा आसमानों में मुस्तवी था वो मदीने में मुस्तफ़ा बन कर के उतरा है। क्या आपका ये अकीदा है? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में अल्लाह उतरा है? ऐसा अगर कोई अकीदा रखता है तो हम उसको मुशरिक कहते हैं। हुलूल का अकीदा हमारा नहीं है, ये आला हज़रत का शेर है ही नहीं, लेकिन तम तराक से कुछ लोग उनकी तरफ मंसूब करके और उस पर भी बड़े बड़े बयानात भी दे जाते हैं। बेचारों के इल्म की कमी है। मैं आपको बताऊं, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हुलूल का अकीदा तो छोड़ो, कब्रों के सामने झुकने को मना फरमाया, कब्र से 4 कदम दूर खड़े होने को का हुक्म दिया, कब्र को चूमने से भी मना किया, सजदा तो दूर की बात है चूमने से भी मना किया, दूर खड़े रहे। इबादत हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हम अज़मत करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, उनमें और हम में फ़र्क इतना ही है
کہ وہ توحید کے نام پر نبی کو گرا دیتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں۔ میرے محترم عزیزو، میرے دوستو، آپ نے ان کی زبانی سن لی کہ کتنی بڑی ممانعت ہے، کتنا جو ہے ناجائز کام ہے اور کتنی روک تھام ہے اس پر۔ اب کوئی نہ مانے، کوئی جا کے کر لے تو یہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں جو بھی ان کے عالم دین ہیں اور ہم سب کے عالم دین ہیں۔ اس لیے کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں، اگر وہ قرآن حدیث کی روشنی میں چل رہے ہیں، چاہے کوئی بھی علماء ہو، چاہے علماء دیوبند ہو، چاہے اہل حدیث علماء ہو، چاہے جو ہے بریلوی علماء ہو، وہ سارے ہمارے علماء کرام کہے جائیں گے، اس لیے کہ قرآن حدیث کے ہٹ کے جو بات کرے گا وہ نہ ہمارا عالم نہیں ہے۔ بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں دوسرے مسلک میں، تو ہمیں اس کو ٹٹولنا ہوگا۔ ہم فیصلہ کر لے رہے ہیں کہ یہ دیوبندی مسلک ہے، یہ بریلوی مسلک ہے، یہ اہلی لیکن اس میں بھی کیٹیگری ہے الگ الگ، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بریلوی مسلک کا خیال رکھتے ہیں لیکن ان سے آپ کی ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے، ان سے آپ کا تال میل نہیں ہے۔ وہ بڑے بڑے جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں وہی دل و دماغ میں بیٹھا ہوا۔ بہت سے اہل حدیث ایسے ہیں جو دیوبندی مسلک سے ٹیلی کھاتے ہیں، جو دیوبندی مسلک کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل حدیث کی باتوں سے ٹیلی کھا رہے ہیں۔ تو اس کو آپ کو ٹٹولنا ہوگا، ڈھونڈنا ہوگا، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ تو انہوں نے صاف کر دیا کہ بالکل ناجائز ہے، منع ہے، 4 قدم دور رہنا ہے اور وہاں پر ایک باؤنڈری مار دینا چاہیے تاکہ جو لوگ وہاں تک جا ہی نہ پائے۔ یہ میری رائے ہے، تاکہ وہاں تک وہ شرکت کر ہی نہ پائیں۔ جب ایک باؤنڈری رہے گی ایسے 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 تو وہاں تک جا ہی نہیں پائیں گے۔ اور اتنا زیادہ علماء کرام جو ہے کڑک قدم بھی اٹھا رہے ہیں جو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوں گے اور کانوں سے سن رہے ہوں گے میرے محترم عزیزو۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ کا دل صاف ہو گیا ہوگا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے اگر آپ کہو گے 2 2 4 تو کہیں گے نہ 2 2 3۔ ارے بولو گے بھائی 2 2 4 ہوتا ہے، بولیں گے نہیں 2 2 3 ہوتا ہے۔ صبح سے شام کر دو گے وہ 2 2 3 ہی کہتے رہیں گے اور آپ تھک کر چلے جاؤ گے۔ تو بات یہاں مسلک پرستی کی نہیں ہے، بات یہاں حق پرستی کی ہے کہ اللہ پوچھے گا کل قیامت میں آپ نے کسی کے اوپر الزام کیوں لگایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے ایسا شرک کر دیا جس سے وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، سب کو میں نہیں کہہ سکتا، بتاؤ اس کا جواب دینا پڑے گا اور وہ محبت میں کیا ہے اور اس کے بعد بھی ناجائز قرار دیا جا رہا ہے کہ نہیں کرنا ہے، ہو سکتا ہے وہ والا شرک آ جائے اسی لیے تو منع ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں قبر پوچھتے ہیں، قبر پوچھوائیں، تو ایک بڑی صفائی ہو سکتی ہے آپ کے دل کی اس ویڈیو سے، اگر ماننے کا جذبہ ہوگا تو۔ اگر ماننے کا جذبہ نہیں ہے تو پھر ہزاروں ایسی مثالیں آپ کے لیے کافی نہیں پڑے گی۔ اب میں آتا ہوں، تربوز کھانے والے ہو جاؤ ساودھان، تربوز کھانے والوں ہو جاؤ ساودھان، نہیں تو دیکھنا پڑے گا ایک بڑا نقصان۔ میرے محترم عزیز اس ویڈیو کو دیکھو۔ اس کے بعد میں مغرب کی 2 رکعت کے بارے میں جو چھوٹ جاتی ہے، بہت بڑی تعداد کنفیوز ہے میرے بھائی، ویڈیو پر سے مت جانا، ہو سکتا ہے پھر آپ ویسے ہی پڑھیں گے، غلطیاں آپ سے بھی ہو رہی ہوں گی۔ میں 70-80% تعداد کا سروے کر کے بتا رہا ہوں کہ نہیں جانتے۔ آئیے پہلے تربوز والے ویڈیو کو دیکھو۔ سر آج آپ کے لیے میں تربوز لے کے آیا ہوں، تربوز کھاتے ہیں۔ ارے واہ، بیٹھ جاؤ۔ آپ کو پتا ہے مارکیٹ میں اس سمے دھڑلے سے کیمیکل سے پکائے ہوئے تربوز بک رہے ہیں جن سے کہ کینسر جیسی گمبھیر بیماریاں ہم پہچانتے ہیں۔ آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ کیسے ہم پہچانیں گے کہ کون سا تربوز ہے جو آپ کو نہیں کھانا چاہیے، کون سا تربوز ہے جو آپ کو کھانا چاہیے۔ آپ دیکھیں یہاں پر یہ جو تربوز ہے، تربوز جب کھیت میں پکتا ہے تو ایسے پڑا ہوتا ہے، یہاں پیلے کلر کا اسپاٹ آ جاتا ہے، اور اس اسپاٹ کے آنے کا مطلب ہے کہ یہ تربوز نیچرل طریقے سے کھیت میں پکا ہوا ہے، اس کو ہم کھائیں گے۔ لیکن یہ جو تربوز ہے اگر اس کو دیکھیں اس میں کہیں پیلا دھبا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تربوز کیمیکل سے پکایا ہوا ہے، انجیکشن لگا کے یا دوائیاں لگا کے، اور یہ آپ کو کینسر جیسی گمبھیر بیماریاں دے سکتا ہے۔ تو اس ٹائپ کے تربوز کو نہیں کھانا ہے۔ میں آپ کو 3 طریقے بتاتا ہوں کون سے تربوز کھانے چاہیے، کون سے نہیں کھانے چاہیے۔ ایک تو یہ طریقہ ہو گیا۔ دوسرا، جب آپ تربوز کو کٹ کرتے ہیں اور کٹ کرنے پر اگر اندر جو ریڈ کلر کا ماس ہے اگر وہ کٹا ہوا ہے تو ایسے تربوز کو بالکل بھی نہیں کھانا ہے، پھینک دینا ہے ترنت۔ تیسری مہتوپورن بات، جب آپ تربوز کو کاٹتے ہیں اور تھوڑا سا تربوز کا جو ریڈ کلر کا پیس ہے اگر آپ اس کو لے کے ایک گلاس پانی میں ڈال دیں اور پانی میں ریڈ کلر ترنت آ جاتا ہے، ایسے تربوز کو بھی آپ کو نہیں کھانا۔ میرے محترم عزیزو، آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا، اس کے نقصان فائدوں کو سمجھ لیا، کون سا تربوز کھانا ہے، کون سا نہیں کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کیا چیک کرنا ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ اب بتانے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں یہ بڑی ایک چیتاونی آپ کو دیتا ہوں، وارننگ دیتا ہوں کہ کھانے سے پہلے یہ سارا سسٹم آپ سمجھ چکے ہیں اور اس کو کر کے ہی کھانا، نہیں تو ایک بڑا نقصان دیکھنے کو ملے گا، بڑی بڑی بیماریاں دیکھنے کو ملیں گی، دل کی آپ کو گھبراہٹ ہو سکتی ہے، یعنی دل کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو سکتی ہے اس طرح کا تربوز کھانے سے۔ اور تربوز کھانے کے اور بھی بہت سے فائدے اور نقصان ہیں جس کو میں نیکسٹ ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب میں آتا ہوں وہ 2 رکعت نماز جو آج آپ کو جان کر ہی جانا ہے، اس لیے کہ ابھی مغرب کی نماز پڑھنا ہے آپ کو، اور پھر ہو سکتا ہے کہ جو ہے 2 رکعت آپ کی چھوٹ جائے، پھر پتہ چلا کہ وہی طریقہ جو غلط طریقہ ہے اور پڑھ کر آپ جا رہے ہیں، تو کنفیوزنگ یہ دور کرنا ہے آج مغرب کی نماز کی۔ اگر امام کے پیچھے 2 رکعت نماز آپ کی چھوٹ گئی، میرے محترم عزیزو، اللہ رب العزت آپ کے
اس واچ کرنے کو قبول کرے، اس لیے کہ آپ دین کی مدد کر رہے ہیں، آپ بہت بڑے مددگار ہیں. آپ کا سپورٹ ہیلپ میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ میرا بڑھا رہا ہے کہ 2 رکعت نماز اگر آپ کی چھوٹ گئی، امام جو ہے 2 رکعت پڑھا چکا ہے، اب آپ آئے 1 رکعت آپ کو ملی، اب 1 رکعت کے بعد غلطیاں کیا کر رہے ہیں لوگ وہ بتانے کی میں کوشش کروں گا. ذرا بھی مس مت کرنا کہ 1 رکعت تو وہ کھڑے ہو کر سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر جب سجدہ رکوع کرتے ہیں تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ 2 رکعت کے بعد مغرب میں بیٹھا جاتا ہے. اپنی سوچ کے حساب سے وہ صحیح ہیں لیکن غلط ہیں کہ ان کی تو 1 رکعت ملی ہے نا، تو اب 1 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھنا ہے، 2 ہو گئی، لیکن غلطیاں یہ ہو رہی کہ دونوں رکعت کے بعد وہ بیٹھتے ہیں. اور ایک طبقہ یہ ہے جو 1 رکعت کے بعد تو بیٹھ جاتا ہے لیکن جب اس کے بعد پھر آخری والی رکعت پڑھتا ہے تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کر لے رہا ہے. اب یہ ساری غلطیوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا وقت دینا ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں. کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کی 2 رکعت مغرب کی نماز چھوٹتی ہے، جیسا کہ آج کل زیادہ تر چھوٹے گی اس لیے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں افطار میں دیر ہو جاتی ہے اور لوگ سیر بھر کے جو ہے کھانے کی کوشش کرتے ہیں، سب تو ایسے نہیں ہوتے، یا مسجد دور ہے تو آنے میں ٹائم لگ جاتا ہے. تو کرنا یہ ہے کہ 2 رکعت نماز جب چھوٹ جائے تو آپ 1 رکعت جب امام سلام پھیر دے 1 رکعت ملی ہے تو 1 رکعت آپ کھڑے ہو کر پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ ملائیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر بیٹھ جائیں گے. اس کے بعد اتحیات پڑھ کر آپ پھر اس کے بعد کھڑے ہوں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ ملائیں گے، اس لیے کہ آپ کی وہ دونوں رکعتیں چھوٹی ہیں. بات سمجھنے کی ہے، جو شروع میں امام 2 رکعت پڑھایا تھا تو دونوں میں صورتوں والی نماز چھوٹی ہے نا، اور اب آپ اگر شروع سے پڑھتے الگ سے مغرب کی نماز تب بھی دونوں میں پہلے سورہ ملاتے، اس لیے کہ اب آپ کی نماز شروع ہو رہی ہے، جو آپ کھڑے ہوئے امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب آپ کی نماز شروع ہو رہی ہے تو پہلی رکعت سے آؤ گے نا، تب جا کے 2 رکعتیں مکمل ہوگی. میرے محترم عزیزو، اگر اب بھی کنفیوزنگ رہ گئی ہے تو پھر سے تھوڑا سا پیچھے جا کے ویڈیو کو دیکھ لینا، سمجھ لینا. سیدھی صاف ستھری بات آپ تک پہنچائی گئی ہے اور یہ بات آپ کو اپنے ہی تک نہیں رکھنا ہے بلکہ بہت بڑی تعداد میں شیئر بھی کرنا ہے. اور اگر میری بات کا یقین نہیں ہے تو آپ نکل جاؤ اگل بگل میں اور کندھے پہ ہاتھ رکھو، اچھے سے پیار سے محبت سے پوچھو کہ بھائی تمہاری 2 رکعت مغرب کی جب چھوٹ جاتی ہے تو کیسے بھرتے ہو؟ اتنا زیادہ مس ہو رہے ہیں لوگ اور نماز پڑھ کے. حالانکہ بہت سی نمازوں میں اور غلطیاں ہو رہی ہیں لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. نیکسٹ ٹائم میں بہت بڑی جانکاری انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا اور نکاح ثانی کے بارے میں بتاؤں گا کہ کفر کرنے کے بعد جو ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اسلام سے جب ایمان والا خارج ہوتا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، عورت حرام ہو جاتی ہے. لیکن کلمہ پڑھ کے کسی درجے میں وہ جانکار اگر ہے مسلمان تو ہو جاتا ہے، لیکن عورت حرام رہ جاتی ہے اور اس کے ساتھ حرام کاریاں ہوتی ہیں کتنی بھی، جب تک اس پھر سے جو ہے نکاح نہیں ہوگا. وہ نکاح کا طریقہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا اور تھوڑا سا کمنٹ میں بھی آپ بتا سکتے ہیں. اور بہت لوگ کمنٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ کچھ برا بھی کہتے ہیں، زیادہ تر لوگ تو اچھا ہی بول رہے ہیں کہ بھائی اچھا کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، ملانے کی کوشش کر رہے ہو اور صحیح اور غلط کو بتانے کی کوشش کر رہے ہو. یہی کام ظاہر سی بات ہے ہمارے نبی کا بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس ویڈیو کو پورا واچ آپ نے کیا اور شیئر کرنے میں بھی انہی کی محبت سامنے لانا، اور اسی طریقے سے ان کی محبت میں جتنا بھی کام ہوگا مطلب ان کی محبت اللہ کی محبت ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ بات غور طلب ہونی چاہیے، دل و دماغ میں بیٹھنی چاہیے اور اپنے اپنے دلوں کو صاف کر کے اس رمضان المبارک مہینے کو اچھے طریقے سے ہمیں گزارنا چاہیے تاکہ ہماری پوری عبادت قبول ہو اور دل میں حسد و کینہ اور کپٹ کی وجہ سے ہماری مغفرت میں کہیں کوئی شبہ نہ رہ جائے اور ہم محروم نہ ہو جائیں. میرے محترم عزیزو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جزائے خیر دے، جزائے خیر دے اور آپ کی ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت کو دور فرمائے اور آپ کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. السلام علیکم.